बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। हमारी जान नबी पाक अलैहिस्सलाम पर फ़िदा। आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जादू का इन डिटेल ज़िक्र होगा। इससे बचाव के तरीके भी मैं अर्ज़ करूँगा, कुछ वज़ाइफ भी अर्ज़ करूँगा। अगर मुनासिब हो तो आप सूरतुल बकरा की 102 नंबर आयत मेरे साथ कुरान पाक लेके बैठ जाइए, खोल लीजिए, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जाऊँगा। इसको ख़ुद भी समझिए, और बल्कि अगर आमिल हज़रात मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की 102 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलेमान। पैरवी की इन्होंने जिसकी तिलावत शयातीन करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में। आगे इरशाद फरमाया वमा कफ़र सुलेमान, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया। कुफ़र बमाना जादू, तो जादू का यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि इसको करना जो है ये कुफ़र है। तो जादू को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। और लफ्ज़ का चुनाव देखिए कि एक लफ्ज़ से ही बता दिया जादू के बारे में डिटेल को। आगे इरशाद फरमाया वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, लेकिन ये जो शयातीन थे इन्होंने कुफ़र यानी जादू किया और सिखाया करते थे लोगों को जादू। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो उतारा गया दो फरिश्तों पर, मलकैन दो फरिश्ते बाबुल में। बाबुल ये इराक़ का एक कदीम इलाका है, यहाँ पे 80 ज़ुबानें बोली जाती थी और इसको इसी वजह से किसी ज़माने में समानीन भी कहा जाता था। तो यहाँ पे उन दो फरिश्तों को उतारा गया जिनका नाम आगे आयत में ही फरमा दिया, हारूत व मारूत। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। तो उनसे लोग, जैसे आजकल भी नादान लोग जो हैं उनको पता होने के बावजूद बाज नहीं आते, तो उस टाइम पे भी वो फरिश्ते पहले ही बताते थे कि क्या ज़रूरत है, इसको क्यों सीख रहे हो, ना सीखो, पहले मना कर देते थे। लेकिन नादान लोग समझ होने के बावजूद, पता होने के बावजूद भी वो सीखते, हालांकि उनको वो हारूत व मारूत बता देते कि फ़ला तकफुर, ना सीखो, ये कुफ़र है। फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, और ये जब वो जंतर मंतर सीखते जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाई जाती थी, ऐसे जंतर मंतर थे। वमा हुम बिदौरीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि वो इसके ज़रिए किसी को कुछ भी नहीं कर सकते मगर ये कि रब तआला का इज़्न हो। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरू बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। और ये ऐसी चीज़ सीखते थे जो इन्हें नुकसान दे और उन्हें नफ़ा ना दे, यानी वो करने के बावजूद वो समझते कि पता नहीं हम कितने नफ़े के अंदर आ गए हैं। तो वो बज़ाहिर तो उनको नफ़ा लग रहा होता था, लेकिन वो नफ़ादार उनके लिए नहीं थी, उनके लिए वो नुकसानदेह चीज़ ही थी। और यकीनन इन्हें मालूम है कि जिसने भी ये सौदा किया उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और इन्होंने अपनी जानों पे कितना बुरा सौदा किया। क्या ही अच्छा होता अगर वो ये जानते, यानी वो सौदा किस कदर अज़ियत नाक होगा आखिरत में, अगर ये जानते तो वो ऐसा कभी भी ना करते, ना सीखते। यहाँ पे हमें ये तो मालूम हो गया कि जादू में तासीर है रब तआला के इज़्न से। तो अगर जादू में जो कुफ्रिया कलिमात हैं उनमें तासीर हैं, तो रूहानी आयात, कुरानी आयात जो रब ताला ने नाजिल फरमाई हैं, रब का कलाम है, उसमें भी यकीनन शिफा और तासीर है। लिहाजा किसी भी आमिल के पास अगर जाएं तो इंसान को, अवामुन नास को ये भी पता होना लाजमी है, ये भी उसको उसके इल्म में हो कि जिसके पास जा रहा है, जिस आमिल साहब के पास, वो जादू तो नहीं करने बैठ के, उसके लिए कोई नुकसान, कोई आखिरत तो नहीं बर्बाद करने जा रहा उसके पास। तो ऐसे इंसानों के पास भी नहीं जाना चाहिए जो जादू करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात चूँकि कसरत के साथ उनका इंसानों के साथ मिलाप था, इंसान और जिन्नात इकट्ठे ही दोनों सुलेमान अलैहिस्सलाम के तसल्लुत में थे। तो वो जब इंसान देखते कि यार ये क्या जंतर मंतर करके और ऐसी हैरान कुन चीज़ें कर रहे हैं, तो इंसान भी फिर उनसे सीखते। तो वो उनको जो जंतर मंतर सिखाते थे
وہ اصل میں کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے وہ جنتر منتر، وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ خود ہی سے شیاطین جو ہیں وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حیرت انگیز چیز کر دیتے تھے ان کے جنتر منتر کرنے سے، تو وہ سمجھتے کہ واہ واہ جی کیا کمال مزیدار کام ہو گیا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قدر ان چیزوں کی چرچا دیکھا تو انہوں نے شیاطین اور جو جنات ہیں ان کو اپنے قبضے میں کیا، اور وہ پھر آپ علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ نے جنات کو بہت مافوق الفطرت جو انسان سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنا بھیس بھی بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ جو ہمیں احرام مصر نظر آتے ہیں، مصر کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیاطین نے، جنات نے جو ہے وہ ان کو تعمیر کیا تھا۔ تو جنات کو بیسیکلی یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے علم غیب نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس وقت میں ان کو آسمانوں پہ جانے کی اجازت تھی جو کہ اب نہیں ہے، تو یہ کان لگا کے سن لیا کرتے تھے فرشتوں کی باتیں، اور آ کے پھر انسانوں کو بتاتے تو ان کو لگتا کہ پتہ نہیں غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ اسی طرح حمزاد کو بھی بذات خود علم غیب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیا ہوتا ہے، حمزاد دوسرے کے حمزاد سے پوچھ لیتا ہے، جیسے میں ہوں، میں اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے اس کے متعلق پوچھ لوں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ خود سے بتا دے، اسی طرح حمزاد بھی دوسرے کے حمزاد سے پوچھ لیتا ہے کہ اس نے کیا کیا یا فلاں نے کیا کیا، تو وہ آ کے خبر دے دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ حمزاد کو علم غیب ہے، جبکہ وہ دوسرے کے حمزاد سے اس کے متعلق خبر لے کے آیا ہوتا ہے۔ تو علم غیب حمزاد کو بھی نہیں ہوتا۔ سحر جو ہے یہ جادو کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کو بھی سحری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، مخصوص ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح سینے کو بھی سحر کہا جاتا ہے، یہ جو میرا سینہ ہے قمیض کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو سحر بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور آیا تو انہوں نے جنات کو بند کر دیا، اور آج جنات جو ہیں اب یہ دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ دوبارہ سے ان کو بند کر دیں گے، اور ان کا آہستہ آہستہ کھلتے جانا، اور یہ کھل کے ان لوگوں نے جا کے حصہ بننا ہے جو شیاطین والے جنات ہیں، ان لوگوں نے حصہ بننا ہے جا کے دجال کا۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی جادو کرنے والوں کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں اپنے واپس، یہ ضمناً میں نے باتیں عرض کر دیں۔ ہاروت و ماروت کو بھیجنے کا سبب کیا تھا، وہ کیوں نازل کیے گئے، کیوں سکھاتے تھے؟ اصل میں فرشتوں نے جب اتنا زیادہ جادو ہونا شروع ہو گیا، ہر طرف جادو ہو رہا ہے، ہر بندہ جادو کر رہا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے اندر، انسانوں کے اندر میں نے غصہ اور نفس امارہ جو دو چیزیں ڈال دی ہیں، یہ ان کو کرنے پہ اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے فتنے فساد کے اندر ڈل گئے ہیں۔ تو تم بھی اپنوں میں سے کوئی دو نیک فرشتے لے آؤ، اور ان میں یہ چیزیں انجیکٹ کر دیتا ہوں، یعنی ڈال دیتا ہوں، جیسے ہم کوئی کار لیتے ہیں تو موڈیفائی کروا لیتے ہیں بعد میں، تو یہ چیزیں جو فرشتوں میں فٹ نہیں ہیں یہ میں فٹ کرتا ہوں، اور تم اپنے ان دونوں فرشتوں کو زمین پہ بھیجو، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو دو فرشتے جو ہیں وہ ہاروت و ماروت، ان کو فرشتوں نے چنا، ان کے اندر رب تعالیٰ نے اب یہ چیزیں ڈالیں، ان کو زمین پہ بھیجا۔ اب ان کی بڑی شہرت ہو گئی، ان کے پاس رب تعالیٰ کے اسم بھی تھے جن کو وہ پڑھ کے آسمانوں پہ رات کو چلے جاتے، ان کی بڑی شہرت ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ جی یہ ان کے پاس بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ لوگ اس ٹائم جادو کو بڑا پسند کرتے تھے، اور یہ تھے بھی فرشتے، حیران کن چیزیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو ان کے پاس قدرت بھی تھی اس طرح کی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ ان کے پاس آتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ عامل حضرات کو یہ بڑا غور سے سننا چاہیے کہ کبھی بھی فتنوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ خود ہی انسان کو نقصان دے سکتی ہیں چیزیں۔ تو وہ آئی، اس نے ان کو کہا، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا جی میرا شوہر بڑا لڑتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے، مجھے اس سے الگ کر دیں۔ انہوں نے ان کو وہ عاشق ہو گئے، بڑی پسند آ گئی، انہوں نے اظہار کر دیا ان دونوں فرشتوں نے۔ تو اس عورت نے کہا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نمبر 1 یا تو اس کو قتل کر دو، نمبر 2 یا بت پرستی کرو، یا شراب پیو۔
تو انہوں نے اس وقت میں شراب حلال تھی، تو انہوں نے شراب پینے کو ترجیح دی، کیونکہ قتل بھی ایک برا فعل تھا، حرام کام تھا اس ٹائم پہ بھی اور اب بھی ہے، اور بت پرستی بھی۔ تو شراب اتنی بری ہے کہ جب انہوں نے شراب پی تو ان سے قتل بھی ہو گیا اور انہوں نے بت پرستی بھی کر لی، تو اس لیے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال ان کو پھر سزا کے طور پہ کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی آخرت کے عذاب کی بنسبت، اور وہ جو عورت تھی اس نے نشے کی حالت میں ان سے رب تعالیٰ کے وہ جو اسماء ہیں وہ اگلوا لیے، اور وہ پڑھ کے وہ آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور بعد میں ان اسماء کی برکت سے وہ پھر اسلام بھی لے آئی تھی۔ بہرحال آج بھی لوگ جو جادوگر حضرات ہیں جو بڑے پیمانے پہ جادو کرتے ہیں، میں بڑی حیران کن بات آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی لوگ ان ہاروت و ماروت کے پاس جا کے جادو سیکھنے کے لیے جادو کی غرض سے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور کئی لوگ ان کو پا بھی لیتے ہیں اور ان سے جادو سیکھتے ہیں، اور وہ سکھانے سے پہلے منع کرتے ہیں کہ جادو نہ سیکھو، یہ کفر ہے، لیکن انسان کے جو عقل پہ چیز حاوی ہوئی ہو کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جادو کا سیکھنا کفر ہے، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اگرچہ کفریہ کلمات ہیں لیکن اس کے باوجود اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ رب تعالیٰ کی مشیت کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے مشیت، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اذن تکوینی ہوتا ہے یہ بیسیکلی۔ رب تعالیٰ نے چھری کو بنایا کاٹنے کے لیے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، اذن تکوینی تھا۔ اسی طرح آگ اثر کرے رب تعالیٰ کے حکم سے، رب تعالیٰ نے اس کے اندر حرارت پیدا کی ہے، لیکن اللہ کا اذن ہو وہ اثر نہ کرے۔ اسی طرح پیاس، اسی طرح کئی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود دوا جو ہے وہ اثر نہیں دیتی، شفا نہیں دیتی، کیونکہ رب تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ دعا، ہر وہ پیر، ہر وہ عامل، ہر وہ تعویذ، جب تک رب تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا وہ شفا یاب نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو اپنا مضبوط رشتہ جوڑنا چاہیے، خاص طور پہ عامل حضرات۔ اگر وہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ان کی بھی دی ہوئی تعلیم میں، وظائف میں، تعویذات میں وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر ہونا چاہیے۔ اب میں نے چونکہ آغاز میں کہا تھا کہ میں آپ کو اس سے حل کے طریقے بھی بتاؤں گا، تو لکھ لیجئے۔ بیری کے 7 پتے لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ شب برات ہی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو 7 پتے بیری کے لیجئے، ان کی پیسٹ بنائیے، اس کو پانی میں ڈال کے وہ ایک شربت ٹائپ سا پیسٹ سا لیسدار سا بن جائے گا، اس کے چند گھونٹ اس مریض کو پلائیے جس پہ اثرات ہیں جادو کے، اور اس کے بعد اسی پانی کو مزید پانی میں ڈال کے اس سے غسل کر لے تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، غسل کے فرائض سیکھنے چاہیے، شریعت کو سیکھنا چاہیے۔ جو زیادہ تر بے غسلے رہتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے نمازی، ان لوگوں پہ بھی جادو فوراً سے اثر کرتا ہے۔ اکثر لوگ شادی میں جاتے ہیں اور جی آئے فوراً سے نظر لگ گئی، نظر لگنے کا بھی زیادہ سبب اس لیے بنتا ہے کہ نماز یا جنابت کی حالت میں لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ تو ویسے کسی کو بھی لگ سکتی ہے لیکن زیادہ جلدی اثر ان پہ کرتی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے اور جنابت کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو ہر وقت غسل جو فرض ہے اس کو کرنا چاہیے، اس کو سیکھیں، اور اس کے علاوہ باوضو بھی رہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ تعوذ کے حوالے سے میں نے اسی سیریز کے شروع میں ایک پوری میری ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے۔ تعوذ کو خود بھی سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ، اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ پڑھتے رہنے سے بھی جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری 2 کل، ان کو آپ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ دونوں کل پڑھنے ہیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ اس طرح اچھی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر جادو یا نظر بد یا حاسدین کی بری نظریں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اجوا کھجوریں خالی پیٹ نہار منہ صبح
یہ 7 لیجئے، ان پہ آخری دونوں کل 7 مرتبہ پڑھ کے ان کو بھی نہار منہ کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کارون زنجانی کے تھرو اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں، آج کل تو لاک ڈاؤن کا ایشو چل رہا ہے، تو یہ بہرحال سروس دیتے ہیں اور آپ کے گھر میں فریش مدینے سے جو ہے وہ اجوا کھجور پہنچانے کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو چاہیے ہوں لاک ڈاؤن کی صورت کے علاوہ تو یہ فریش مدینے سے اجوا کھجور آپ کو منگوا کے دے سکتے ہیں۔ جادو سے حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بھی اور ویسے بھی تعویذ ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور مجرب ہے سلسلہ زنجانیہ کا، وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ کال کر کے اس نقش کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے پہننے سے بھی جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی جادو کرے گا بھی تو وہ ایسی پروٹیکشن ہو جائے گی ان آیات کو پڑھنے سے بھی، ان صورتوں کو پڑھنے سے بھی، ان عمل سے اور اس تعویذ سے بھی، کہ اگر کوئی جادو کرے، یہ بات آپ جان لیجئے، اگر آپ قرآنی اور روحانی وظائف کو اپنے عمل میں لے کے آ کے اپنے آپ کو جادو سے بچا رہے ہوتے ہیں، تو جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً سے اس کو پروٹیکٹ کر کے اس جادو کو بیک مارتا ہے واپس، تو جادو کرنے والے کے اوپر ہی اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو سیکھنے والے لوگوں کو بھی ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ جادو نہ تو کریں، نہ کروائیں، نہ سیکھیں۔ جادو سیکھنا اور کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ ہاں جادو کے توڑ کے لیے جادو کو سیکھنا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم نے جادو کے حوالے سے جو عموماً چیزیں ذکر نہیں ہوتی میں نے کافی ڈیٹیل میں عرض کر دیا، یہ کیسے آیا، کہاں سے ہوا، کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوا، اور اب یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اتنا، آئے دن ہر چوتھے پانچویں بندے کو جناب جادو جادو جادو۔ تو یہ اب یہ جنات پھر کھلتے جا رہے ہیں اور انہوں نے ان فیوچر جا کے دجال کا پارٹ بھی بننا ہے۔ تو جو لوگ دجالی گروہ کا ساتھ ہوں تو ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے لیے کبھی بھی خیر آپ لوگ نہیں پا سکتے۔ تو ایسے جادوگروں سے بچ کے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔